अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे एक तो बलूचिस्तान में जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से। एक लॉन्ग मार्च भी जो है वो मिसिंग पर्सनस का और जो नौजवानों की हलाकत हुई थी CTD के मुकाबले में, उनके खिलाफ जो है जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा लेके एक लॉन्ग मार्च जो है वो रात को इस्लामाबाद पहुंचा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और कराची में MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेहाद की बात हो रही थी, अब उसके अंदर जो है जैसे ही कल पहला दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो पहले ही दिन उस इत्तेहाद के अंदर जो है वो दरार पड़ गई। इन सब मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। बलूचिस्तान में जैसे ही मीर सरफराज बुगटी, जो चंद दिन कबल तक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला थे, जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इलेक्शन शेड्यूल के चंद घंटे पहले और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो फिर एक नया जो है वो चहमगोइयों का और अफवाहों का और मुख्तलिफ तरह की जो बातें थी उसका एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जब ये उसके बाद कल जो है वो इसरात तरीन जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में थे, इससे पहले मुस्लिम लीग काफ में थे, मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, वो शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो ये दो इलेक्टेबल्स जो हैं ये शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो ये फिर इसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि क्या जो मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान के अंदर लाया गया था और उनकी एक तरह से पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये जो हैं वो नए जो है वो लाडले हैं नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का रास्ता हमवार किया जा रहा है बलूचिस्तान में। तो अब सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील होती हुई नजर आई और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी लाडला बन गई है बलूचिस्तान में? क्या पीपल्स पार्टी के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला थे जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो तनाव आया था, तो क्या वो तनाव ख़त्म हो गया? और अब ये लोग क्यों जा रहे हैं बिलाखिर, ये इसकी वजह क्या है कि ये इधर जा रहे हैं? अब नून लीग की बजाय ये रुख कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब एक बात तो जहन में रखें नाजरीन के मीर सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी से इलेक्शन लड़ना है। ये वो हल्का है जहां से पिछली दफ़ा 2018 में शाहजैन बुगटी कामयाब हुए थे। शाहजैन बुगटी पहले तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, लेकिन जब अदम एतमाद का मौका आया तो शाहजैन बुगटी ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात थे, वो एंटी नारकोटिक्स की वजारत थी उनके पास। और उसके बाद उनके दरमियान ये तय हुआ था कि मुस्लिम लीग नून डेरा बुगटी से उनको सपोर्ट करेगी, अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी उनके मुकाबले में। तो जब मीर सरफराज बुगटी ने, आपको ये याद दिला दूं कि आज से 2 हफ्ते पहले सरफराज बुगटी ने तलत हुसैन को समा TV के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए ये कहा, जब तलत हुसैन साहब ने बड़ा सीधा क्वेश्चन किया उनसे कि क्या अगर आप निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ना होते तो क्या जाम कमाल ग्रुप के साथ आप मुस्लिम लीग नून में शामिल होते या किसी और पार्टी में? तो उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते। अब 2 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ? अब इसके हवाले से 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा और वो वहाँ चले गए, जिनके इशारे पे वो इधर उधर आते जाते उन्हीं के इशारे पे चले गए। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि क्योंकि शाहजैन मुस्लिम लीग नून उनको टिकट नहीं दे सकती थी अगर वो मुस्लिम लीग नून में आते, तो इसलिए वो चीफ, ये भी याद रखें कि वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं और इसलिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं कि अगर वो MPA का इलेक्शन जीतते हैं तो फिर वो उम्मीदवार होंगे चीफ मिनिस्टर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनका मुकाबला होगा सरदार सनाउल्लाह ज़हरी से, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग नून के साथ थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद उनके खिलाफ बगावत हुई। इस बगावत को लीड किया था सरफराज बुगटी ने। अब सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। पहले ये मुस्लिम लीग नून में थे, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की, बगावत की, उनकी वजारत आला से फारग कर दिया गया सनाउल्लाह ज़हरी को, और मीर कुद्दूस बदिंजो उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे, तो सरफराज बुगटी उनके साथ थे। तो अब जो है वो ये दोनों फिर इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब ये दोनों चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको एडजस्ट करती है। उनके लिए तो जगह का मसला था। असरार तरीन जो है ये कोई बहुत ज़्यादा आप इसे कह लें कि खुश नहीं थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मामला से, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کہ ٹکٹ پہ اس دفعہ قسمت آزمائیں گے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام سے. وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور اسرار اللہ ترین کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اس حلقے میں. اور تیسری جو وہاں پہ پارٹی ہے وہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن بلوچستان میں ایسے لگتا ہے کہ جو اسٹرانگ پاکٹس ہیں بلوچ کامپرس جماعتوں کے, وہاں تو ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. لیکن اور جہاں پہ جے یو آئی فے مضبوط ہے وہاں پہ وہی جو ہے ان کے جیتنے کا امکان ہے. لیکن اوور آل جو مقابلہ ہے جو کہ یہ نصیر آباد ڈویژن ہے, سبی ہے, اس کے علاوہ جو مکران اور اس کے ملکہ علاقے ہیں ڈویژن ہے, تو یہاں لگتا یہ ہے کہ اسی طرح یہ جو ایریاز ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, جس طرح کوئٹہ ڈویژن ہے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود بھی ہے, یہاں مسلم لیگ نون بھی ہے. تو یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ اس دفعہ کون پہلے نمبر پہ آئے گا کون دوسرے نمبر پہ آئے گا, تو جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ ہوگا. پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید خالی میدان ہوگا نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی بالکل ہی پٹ گئی ہے. لیکن اب یہ 2 3 4 جو میر قدوس بزنجو کے آنے کے بعد اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے 2 سابق ارکان صوبائی اسمبلی کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ ایک زوردار مقابلہ ہوگا اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کہ آسانی سے کامیابی جو ہے وہ بلوچستان میں ملتی نظر نہیں آتی. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. لیکن ہر کوئی جو ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جائے, اپنی ضرورت اب جہاں وہ کمفرٹیبل ہے اور جہاں اس کے لیے موقع زیادہ ہیں جس سیاستدان کے لیے, وہ اس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ تاثر بھی زائل ہو گیا, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ بلوچستان میں اس وقت مل رہا ہے. جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کراچی. کل پہلا دن تھا ناظرین کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا. سب سے پہلی جس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت سازی کے حوالے سے اتحاد کی بات ہوئی تھی وہ ایم کے ایم تھی, اور مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. ایم کے ایم کا وفد لاہور آیا تھا, میاں نواز شریف سے میاں شہباز شریف سے بات چیت ہوئی, پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ گیا بہادر آباد ایم کے ایم کے مرکز. یہ بات چیت چل رہی تھی. تو اب ایسا لگتا ہے, اور یہ امکان تھا کہ یہ دونوں مل کے لڑیں گے, لیکن اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ایک جو حلقہ ہے این اے 242 بلدیہ ٹاؤن کا کماڑی ضلع میں کراچی کے, اس کے اوپر مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کے درمیان جو ہے وہ پھڈا ہو گیا. وہاں سے شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں, وہ وہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 2018 میں انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا این اے 242 سے, اور وہ محض 600 ووٹوں سے ان کو ہرایا گیا تھا. یہ الیکشن فیصل واؤڈا کو جتوایا گیا تھا, جبکہ جو اصل رزلٹ تھا اس کی کہانیاں جو ہیں وہ سب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, وہ منظر عام پہ آئیں کہ شہباز شریف وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن ان کو ہرایا گیا اور فیصل واؤڈا کو فرمائشی جو ہے وہ فتح دلوائی گئی وہاں سے, جس طرح اور کئی حلقوں میں کراچی کے ہوا تھا. ان میں سے ایسے لوگ بھی جب عمران خان سے ملنے آئے کراچی سے ان کے ایم این اے, تو عمران خان نے حیرت سے پوچھا کہ تم بھی جیت گئے. اچھا, وہ خود حیران تھے عمران خان کہ یہ کیسے جیت گئے, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو یونین کونسل کے الیکشن ہار گئے تھے بری طرح سے اپنے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں, لیکن ایم این اے بن گئے وہ. تو اب یہ جو صورتحال ہے, اگر یہ معاملہ ڈیفیوز میں ہوتا, کیونکہ ایم کے مصطفیٰ کمال جو ہیں ڈپٹی کنوینر, انہوں نے کاغذات جمع کروایا ہیں. ایم کے ایم کہتی ہے 2013 میں ہم یہ حلقہ جیتے تھے لہٰذا یہ ہمارا حق ہے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آپ 2013 میں 18 میں چوتھے 5ویں نمبر پہ آئے تھے تو اب یہ ہمارا حق ہے, ہم دوسرے نمبر پہ آئے تھے, ہمیں ہرایا گیا تھا دھاندلی کر کے, تو یہ ہمارا حلقہ ہے, ہم مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل سے مقابلہ ہوگا. اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر شہباز شریف صاحب, قادر مندوخیل اور مصطفیٰ کمال کے درمیان جو ہے یہاں مقابلہ ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اون کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی. اگر اس حلقے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون ایم کے ایم سے باقی حلقوں میں ایڈجسٹمنٹ کیوں کرے گی, پھر وہ اپنے امیدوار کھڑی کرے گی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, کیونکہ 3 حلقوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی. مسلم لیگ نون 3 حلقے مانگ رہی تھی, ایک ملیر کا حلقہ, ایک کلفٹن ڈیفنس کا حلقہ, اور ایک جو ہے یہ بلدیہ ٹاؤن کا حلقہ. تو اب اگر بلدیہ ٹاؤن کے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, میاں شہباز شریف کے سامنے ایم کے ایم امیدوار لاتی ہے, تو اس سے پھر یہ معاملہ کھٹائی میں جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے کی جو باتیں ہو رہی تھی, کوششیں ہو رہی تھی, وہ بھی لگتا ہے
کہ آہستہ آہستہ اب دم توڑ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایسے لگتا ہے کہ سندھ میں بآسانی کامیابی حاصل کر لے گی. ناظرین، یہ جو بلوچ مارچ ہے یہ شروع ہوا تھا چند دن پہلے، اور یہ بلوچستان کے مختلف، پہلے کوئٹہ گیا، تربت سے کوئٹہ میں یہ 5 دن وہاں رہا. اس کے بعد پھر یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ڈیرہ غازی خان، اور پھر وہاں سے یہ اسلام آباد پہنچا، رات کو اسلام آباد پہنچا. اور آج جو ہے یہ ڈیرہ غازی خان میں بھی اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا. اس کے بعد کل اسلام آباد میں ان کو 24 نومبر 24 جو ہے شاید یا 26 وہاں پہ روک لیا گیا اسلام آباد کے باہر، اور ان کو اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دیا گیا. مختلف اطلاعات ہیں، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے. آج جو ہے بلوچستان بار کونسل نے اس کے خلاف بلوچستان بھر کی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک جو گرفتار لوگ ہیں، خواتین اور بچے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو تب تک جو ہے وہ ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. تو آج انہوں نے عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو معاملہ ہے یہ سلجھ نہیں رہا، بلکہ مزید الجھتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو انسانی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کیا جائے. جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، وہ مختلف بلوچ جو عام گروپس ہیں، مسلح گروپ ہیں، ان کا حصہ بنے. وہاں پہ لڑائی میں ان کو کچھ ہو گیا ہے تو حکومت اس کے حوالے سے بھی واضح طور پہ بتائے لواحقین کو، ان کے خاندان والوں کو. جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کے اوپر مقدمات بنائے جائیں، ان کے بارے میں بھی خاندانوں کو آگاہ کیا جائے. یہ جو پالیسی ہے اس کو ترک کیا جانا چاہیے. یہ جمہوریت، بنیادی انسانی حقوق، ان سب چیزوں کے خلاف ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو قوانین ہیں اس کے مطابق نپٹیں، ان کے ساتھ ڈیل کریں اس کے مطابق. لیکن یہ جو معاملہ ہے، 2 مطالبے ہیں اس لانگ مارچ کے شرکا کے. ایک تو یہ ہے کہ جو سی ٹی ڈی کا مقابلہ ہوا تھا جس میں 4 بلوچ نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے تھے، تو ان کو اس کے اوپر ان کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور یہ جو ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں، اور پھر جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے. دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے کہ جو بلوچ لاپتہ ہیں ان کے بارے میں ان کا جو ہے یا ان کو منظر عام پہ لایا جائے، یا ان کے بارے میں ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. تو ہم بھی یہ مؤدبانہ گزارش کریں گے پاکستان کے جو مقتدرہ ہے اس سے کہ اس مسئلے کو برائے مہربانی آپ حل کریں. یہ کافی سالوں سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن لوگ یہ پہلا لانگ مارچ نہیں ہے، نہ شاید آخری ہو. ہر چند سال کے بعد ایک لانگ مارچ ہوتا ہے. اس دفعہ اس میں خواتین بہت زیادہ ہیں، تو اب بلوچ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی ہیں. تو یہ اس صورتحال کو بہت جو ہے وہ ہمدردی سے اور جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے پائیدار بنیادوں پہ، تاکہ یہ جو معاملہ ہے، لوگ جو ہیں جب وہ غائب ہوتے ہیں تو پھر الزام لگتا ہے ریاستی اداروں پہ، تو یہ سلسلہ بھی بند ہو، اور بغیر کسی کو گرفتار کیے یا عدالت میں پیش کیے غائب کرنا، گرفتار کرنا، رکھنا، اپنی کسٹڈی میں رکھنا، یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ درست عمل قرار نہیں دیا جا سکتا. تو جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ آپ قانون کے مطابق معاملہ ڈیل کریں، ان کو گرفتار کریں، ان کو پیش کریں عدالتوں کے سامنے، ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پیش کریں، ان کو سزائیں دلوائیں. لیکن یہ جو غائب کر دینا ہے اور پھر مہینوں سالوں پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کا، تو یہ کم از کم سلسلہ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اور اگر یہ آپ، کیونکہ ریاستی ادارے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ چلے جاتے ہیں افغانستان، یا جو کیمپ ہیں، فراری کیمپس ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں، تفصیلات دیں کہ کتنے لوگ ہیں جو گئے ہیں اور کیا جو ہے وہ معاملہ تھا. لیکن اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مسنگ پرسنز کے خاندان ہیں ان کی جو تکالیف ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.